अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 10 जून 2021 है और थर्सडे का दिन है। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपनी सूरत अस्साफ़ात जो कि मक्के में नाजिल हुई है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फरिश्तों की कसम खाने के बाद ये बात बताई है कि इन्ना इलाहकुम लवाहिद, कि तुम्हारा रब जो है वो एक अकेला रब है, वो एक अकेला तुम्हारा मालिक है जो तुम्हें संभाले हुए है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हमें बेशतर अंबियाए कराम की थोड़ी थोड़ी बातें बताई कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर क्या क्या इनायात की। हजरत इलियास जो हैं 123 आयत से लेके 132 आयत में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जो बाला बक्का में रहते थे। और बाला बक्का जो है, बाल कहते हैं बुत का नाम है, और बक्का जो है वो शहर को कहते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं लोगों को कि तुम बाल को पूज रहे हो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर। यानी मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं ना उनकी पूजा करने लगे थे। और देखिए पूजा करने का मतलब क्या है। हम अपने जो चाइनीज लोग हैं ना, उन लोगों का तरीका कार ये है कि जब उनका कोई मर जाता है तो वो एक उनको अपने मुर्दों को जला देते हैं, दफना देते हैं, कुछ भी करके उनकी जो मट्टी है ना वो जो है वो जमा करके एक डब्बे में रखते हैं और उसके ऊपर डेट लिखते हैं। जैसे हम अपने कब्रिस्तानों पे डेट लिखते हैं कि कब मरा, कब पैदा हुआ, कब क्या हुआ। तो वो एक उस बोतल के ऊपर जो है ना एक चीज लिखकर और एक कमरे के अंदर ये लोग जमा करते रहते हैं अपने खानदान के लोगों की जो लाशों की जो मट्टी है उसकी बोतलों को। और फिर जो है जिस दिन उनका इंतकाल हुआ होता है या जिस दिन उनकी बर्थडे हुई होती है, वो सब लोगों को, खानदान वालों को बिठाते हैं कमरे में और उनके बारे में बताया करते हैं कि ये लोग जो तुम्हारे एंसेस्टर्स थे, ये जो तुम्हारे बुजुर्ग थे, ये जो तुम्हारे बड़े थे, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे, इन्होंने ये चीजें की थी, इनकी ऐसी वो थी। यानी उनकी लेगेसी को बयान किया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले और हुजूर के जमाने के अंदर भी क्या चीज थी कि लोग मुजदलफा के अंदर, जो हम हज करने जाते हैं तो मिना, अरफात और मुजदलफा वो जगह है जहां रात क़याम की जाती है। तो ये लोग क्या करते थे कि मुजदलफा में ठहरते थे और वहां पर बैठ के अपने बड़ों की तारीफें करते थे और अपने बड़ों की बातें करते थे और स्टोरी टेलिंग की जगह थी वो। ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो तुम लोग अपने एंसेस्टर्स की बातें कर रहे होते हो, उनकी यादों में बातें कर रहे होते हो, सबसे ज्यादा बेहतरीन जिक्र ये है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की याद करो। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज को आप समझिए कि शिर्क क्या चीज है। शिर्क ये चीज है कि हम इंसानों की जो है ना बातों को बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहे होते हैं। इंसानों को हम वो दर्जा दे देते हैं इज्जत का और मकाम का जो कि वो डिजर्व भी करते हैं, मगर वो इज्जत और मकाम और मर्तबा जो है ना वो एक टाइम आके ऐसा होता है कि हम उनको पूजने लग जाते हैं और हम ये समझने लग जाते हैं कि यही वो लोग हैं बस जिन्होंने काम किया, और फिर हम उनसे उनका वसीला मांगकर दुआएं मांगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जो कि चीज गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों को उनकी बात मानने में जो चीज रोक रही थी वो क्या थी? शख्सी इताअत। शख्सी इताअत क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे ही जैसे इंसान हैं, वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, शादियां भी करते हैं, बाजारों में भी चलते हैं। ये एतराज थे लोगों के। ठीक है। शख्सी इताअत के चक्कर में लग गए। और कुछ लोग जो थे सहाबाए कराम, उन्होंने क्या किया कि हुजूर चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, बाजार में कैसे जाते हैं, किस किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। तो सहाबाए कराम ने क्या किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित शुदा काम थे सुन्नत के मुताबिक
ان چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے لوگوں نے نوٹ کیا اور ان کی اطاعت کی. اطاعت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمارے اوپر احکامات قرآن و سنت کے مطابق بھیجے ہیں ان کو ماننا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اپنا فیصلہ ان کے فیصلوں کے اوپر رکھو. تو ہمیں یہاں سے بات کیا پتہ چلی؟ ہمیں بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے رسول کے جو فیصلے ہیں وہ صحیح ہیں، وہ بہترین ہیں، اور صحابہ کرام نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی اور اتباع بھی کی. اتباع کیا لفظ ہے؟ اتباع لفظ ہے کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے مگر کسی کو کہا نہیں کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، مگر کسی کو کہا نہیں کرنے کے لیے، وہ کام اتباع کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ حضور کو لوکی پسند تھی، حضور نے کسی سے نہیں کہا کہ تم لوکی کھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا بکرے کی، حضور نے کسی کو نہیں کہا کہ تم کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی چیزیں جو تھیں وہ پسند تھیں اور مختلف قسم کی چیزیں جو تھیں وہ ناگوار تھیں. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو کرنے کو کہا اور نہ کسی کو منع کیا. ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور یہ کرتے ہیں، لوکی کھاتے ہیں، تو انہوں نے بھی لوکی کھانا شروع کر دی. ٹھیک ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور حضور کے سامنے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، حضور نے گرمی کی وجہ سے کھول کے رکھے ہوں گے. ان صحابی نے کہا کہ جب میں نے حضور کو دیکھا تھا تو حضور کے یہ والے بٹن کھلے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے ساری زندگی بٹن ہی نہیں توڑے، بٹن ہی نہیں بند کیے. ایک صحابی تھے، وہ کام کر رہے تھے اپنی فصلوں پر، انہیں یہ خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں غزوہ بدر میں. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون سا دانت حضور کا شہید ہوا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا ایک دانت توڑ لیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو حضور نے تو نہیں کہا تھا کہ ایسے کرو، مگر صحابہ کی اپنی محبت ہے، اپنا پیار ہے کہ وہ جیسا بھی کریں. تو یہ جب چیزیں میں پڑھتی ہوں اور سمجھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے چیز کہ آپ لوگوں کو میں نے تصویریں بھیجی تھیں اور میں اپنی ذاتی آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں کہ جب میں 10 سال کی عمر میں تھی اور میں جب جامعہ گجرات گئی تو وہاں پر میں نے دیکھا بڑی باجی جان کو، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں اس وقت 10 سال کی تھی اور وہ اس وقت 30 سال کی تھی. اور میں نے وہاں سے اتنا پڑھا نہیں ہوگا جتنا میں نے اپنے آپ کو غور و فکر پہ لگایا کہ یہ چلتی کیسے ہیں، یہ بال کیسے بناتی ہیں، یہ مسکراتی کیسے ہیں، یہ باتھ روم میں جاتی ہیں تو ان کا طریقہ کار باتھ روم میں جا کے کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب باتھ روم جانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ سیدھے پاؤں کو الٹے پاؤں سے داخل ہوتی ہیں اور سیدھے پاؤں سے واپس نکلتی ہیں باہر. ایک مرتبہ انہوں نے صرف یہ بات بتائی کہ میں جب باتھ روم میں جاتی ہوں اور میں پوٹی کرنا شروع کرتی ہوں تو میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیتی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہوں دل ہی دل میں کہ اے پروردگار میرے پیٹ سے ساری گندگی کو نکال دے، میری روح کی ساری گندگیوں کو نکال دے اور مجھے جو ہے نا وہ پاک صاف کر دے. انہوں نے یہ بات بچپنے میں پتہ نہیں کس وقت کیوں سنائی ہوگی، اس چیز کو ساری زندگی میں ابھی بھی اگر واش روم جاتی ہوں تو میں ایسے ہی اپنے ہاتھ جوڑ لیتی ہوں اور اللہ سے دعا مانگتی ہوں اللہ میرے پیٹ کی گندگی کو بھی نکال دے اور میری روح کو جو گندا کرنے والی چیزیں ہیں جو اعمال اللہ ان کو بھی دور فرما دے. تو یہ کیا تھی؟ یہ انہوں نے کہا نہیں تھا، یہ انہوں نے ایک بات بتائی تھی اپنی، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں، یعنی وہ جیسا کرتی ہیں ویسا کریں، وہ جیسا چلتی ہیں ویسا چلیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ وہ شخصیت جو ہے میری استاد جو ہے وہ غلط نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے دین کا علم سکھا رہی ہے، وہ مجھے دین سے جوڑ رہی ہے، تو اس کا کوئی عمل جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کے خلاف نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں شخصی اطاعت.
اسے کہتے ہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ محبت آؤٹ آف لو ہے، کہ جب میں ان سے ملی اور میں نے یہ ساری باتیں ان کو بتائیں، حالانکہ میں یہ باتیں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، اور جب میں نے ان کو دوبارہ بتائیں تو ان کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ آنسو تھے۔ کیا مطلب تھا؟ کہ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ میں عمر کے اس حصے میں بیٹھی ہوں کہ یہ بچی جو 10 سال کی تھی آج 50 سال کی ہو کے میرے سامنے آئی ہے، اور میں جو 30 سال کی تھی میں 70 سال کی ہو کے اس کے سامنے بیٹھی ہوں، میں کمزور ہو گئی ہوں، یہ اس وقت جوان ہے، اور یہ مجھے کہہ رہی ہے میں نے آپ کو ایسے دیکھا، حالانکہ صرف میں ہی تو نہیں تھی ان کی شاگرد، کتنی دنیا میں لوگ شاگرد تھے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے دنیا میں ہزاروں ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں، مگر حضور کی سنت پہ صحیح طور پر چلنے والا کون ہے؟ آپ کو حدیث میں واقعہ سناتی ہوں۔ ایک صحابی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے وقت زمانہ پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے، ملنے آنا چاہتے تھے، مگر ان کی والدہ محترمہ اتنی بیمار تھی کہ انہوں نے اپنی ماں کی تیمارداری کو بہتر سمجھا بنسبت اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کرتے اتنا دور کا اور پھر جا کے حضور سے ملاقات ہوتی۔ تو جو صحابی حضور سے محبت کر رہا ہے اور وہ ان سے ملنے نہیں جا پا رہا ہے تو اسے صحابی نہیں کہتے، مغزر امین کہتے ہیں۔ مغزر امین کون ہے؟ کہ وہ ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ بھیج دے واپس، کہ وہ صحابی جو شخصیت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت عمر فاروق سے فرماتے ہیں اور حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ جب اس کو ملو، ٹھیک ہے، تو اس سے اپنی امت کے لیے دعا کروانا۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، جو صحابہ کے ٹاپ پہ ہیں، اور وہ اس شخصیت کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے دل میں مجھ سے ملنے کی آرزو اتنی تھی کہ اس تک جب میری حدیثیں پہنچتی تھی، میری بات پہنچتی تھی، اللہ کا کلام پہنچتا تھا، تو اس کے اوپر یہ عمل ایسے بہترین طریقے سے کرتا تھا کہ مجھے نہ دیکھتے ہوئے بھی اس نے مجھے دیکھا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پایا اور وہ وہاں پہ عرفات کے میدان میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، تو یہ دونوں پیچھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے۔ انہوں نے سلام پھیرا اور پوچھا جی آپ کون ہیں؟ وہ حضرت عمر کو بھی نہیں جانتے تھے، حضرت علی کو بھی نہیں جانتے تھے۔ حضرت علی نے اور حضرت عمر نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی اور اپنا کرتا آپ کے لیے پریزنٹ بھیجا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ آپ ان کی ہماری امت کے لیے دعا فرمائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ صحابی، وہ جو مغزر امین ہے، وہ کہتے ہیں کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت علی سے اور حضرت عمر فاروق سے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ دیکھ کر صرف دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کی جو اطاعت ہے اور اتباع ہے اس کو پوری طریقے سے نہیں کر رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ تو یہاں پر کہتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق یہی ہے کہ اللہ کے رسولوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا رشتہ ایسا جوڑا ہوا تھا کہ جس کو احسان کا درجہ کہتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو، ایسے اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ فیلنگ نہیں لا سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جہاں سے میں نے آپ کو بات بتائی وہ بت پرستی کی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ لوگوں نے جو بزرگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، ان کی لیگیسی کے بارے میں چائنا کے لوگوں نے اس طرح سے کرنا شروع کیا کہ اپنے بچوں کو آج تک وہ
بتاتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کون تھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مزدلفہ میں عرب لوگ بیان کرتے تھے کہ تمہارے باپ دادا کون تھے. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم بیان کرو کہ اللہ کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون پہ کیا کیا احسانات کیے. اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام پہ کیا احسانات کیے. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچا لیا. حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے اللہ کو پکارا, تکلیف میں اللہ کو پکارا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کیسے بچا لیا اور ان کا جسم گل گیا, سڑ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایک درخت دنیا میں بنا دیا جو اینٹی سیپٹک ہے, جس پہ کیڑا بیٹھ ہی نہیں سکتا. تو یہ کیا ہے, یہ رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج کی چیزیں بھیج دی. پھر یہ پتا چلا کہ اگر انسان بہت زیادہ کمزور ہو جائے اور اس کو کوئی خوراک ہضم نہ ہو رہی ہو تو بکری کا دودھ اس کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے. تو قرآن کو پڑھیں گے اگر ہم اور صرف قرآن کی صورتوں کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آنے والی جب تک آپ اس کے اندر اپنے آپ کو ڈیپتھ میں نہیں ڈالیں گے, جب تک اپنے آپ کو یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں, مخلوقات کو دیکھیں, اللہ کی بنائی ہوئی اس گرمی کو فیل کریں. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا, کہ یہ جو گرمی تمہارے اوپر پڑ رہی ہے اس وقت اور تمہاری جان نکلی جا رہی ہے, جہنم کی گرمی اس سے زیادہ گرم ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہ جو اللہ نے سردی رکھی ہے, یہ جو اللہ نے گرمی رکھی ہے, یہ جو اللہ نے خزاں رکھی ہے, خزاں میں پتے جھڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے اس دنیا کے درخت کے اندر بہت سے پتے لگے ہوئے ہیں, یعنی تم لوگ جو اس دنیا کے اندر ہو, ایک وقت آئے گا کہ جب تم پہ خزاں آ جائے گی, جب تم پہ بڑھاپا آ جائے گا, جب تمہارے وہی پتے جو ہرے تھے وہ پیلے ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر وقت آئے گا کہ وہ گر جائیں گے. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کوئی پتا نہیں ہے جو زمین پر گرے اور اللہ کو پتا نہ ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور یہ نبیوں کا ذکر پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو کہ اگر اللہ نے ان کی مدد کی ہے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے, یہ مت سوچو کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہم بڑے خطا کار ہیں. اگر تمہیں پتا ہے کہ تم گناہ گار ہو تو گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ سب سے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون, ہر بنی آدم کا بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہے, بہترین گناہ گار وہ ہے جو معافی مانگ لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیے اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا گناہ گار مت کہیے, کیونکہ بڑا گناہ گار کون ہے؟ عزازیل ہے, ابلیس ہے, شیطان ہے, دجال ہے. ہمارے گناہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. حضور فرماتے ہیں یہ آیت اگر قرآن میں نہ ہوتی تو میں بڑا دکھی ہوتا. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندوں, اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو نا امید نہ ہو, میری رحمت بہت وسیع ہے. جب میں معافی دینے پہ آتا ہوں تو سمندر پہ جو جھاگ ہے, اگر اس جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے میں تمہیں تمہاری سچی توبہ کے بدولت معاف فرما دوں گا. حضرت یونس سے بھی تو خطا ہوئی نا کہ وہ حضور اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. مچھلی ان کو اندھیرا, پانی کا اندھیرا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے سورہ نور میں کہ سمندر کا اندھیرا, پھر اس کے بعد رات کا اندھیرا, پھر اس کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا. ایک ہاتھ نکالو تو دوسرا ہاتھ نظر نہ آئے. اللہ پاک اپنے ایک پیارے بندے کو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے اگر بغیر پوچھے نکل جائے گا,
دین کی حمیت کے لیے نکل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ رحمان کے اندر من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن و انسان کی جماعت تم نکل کے بھاگنے کی کوشش کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو تم کہیں بھی نہیں نکل سکتے، اس لیے کیونکہ ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے۔ انگلش میں کہاوت ہے یو کی ناٹ گرو آؤٹ آف یور اسکن، کیا مطلب ہے کہ تم اپنی کھال سے نکل کر باہر نہیں جا سکتے، تم اپنی کھال کے اندر ہی رہو گے، جتنے بھی موٹے ہو جاؤ کھال تمہارے کو باہر نکلنے نہیں دے گی اپنے جسم سے، ایسے ہی یہ دنیا تمہیں باہر نہیں نکلنے دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ اللہ گرمی بتا رہا ہے کہ ہم ایسی گرمی کو فیل کریں اور محسوس کریں، اور بجلی نہیں ہے گھر میں اور پنکھا نہیں ہے چل رہا اور اے سی نہیں ہے چل رہا، کیا حالت ہے سفوکیشن کی، کتنے لوگ گرمی سے مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے، یہاں تو تم مر جاؤ گے۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اپنی زندگیوں کو ضائع ہونے سے ہمیں اور آپ کو بچانا ہے، اور ہمیں لوگوں کی پوجا نہیں کرنی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اور یہ ایک کانسیپٹ لوگوں کے اندر ہے جو دیندار لوگ ہو جاتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے احسانات کیے ہیں تو ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ان کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم اس لیول پہ تو پہنچ جا سکتے ہیں جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے الصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جن کے پیچھے بھی جاؤ گے تمہیں رستہ مل جائے گا۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر ان کو دیکھا ہے اور اس ایک ایک ادا کو عمل میں اپنی زندگی کے لائے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم جتنا چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم جتنا عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ویسے ہی چن لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، پھر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 146 سے 146 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہمیں بات بتا رہے ہیں، 146 سے ہمیں پڑھنا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یونس علیہ السلام کو معاف کر دیا تو ان کو 1000 لوگوں کا اور مزید نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو وہ ایمان لے آئے سو ہم نے ان کو ایک مدت تک نفع پہنچایا۔ تو آپ ان سے پوچھئے تو کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ اب یہ مشرکین کا آپ کو عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وهم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون۔ اب یہاں سے آیت نمبر 149 سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، مشرکین کے جو جھوٹا عقیدہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ کیا عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے اچھا بھائی، تمہارے گھر جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو تمہارے منہ جو ہے وہ کالے پڑ جاتے ہیں، تم بالکل ہی اپنے آپ کو اداس سمجھنے لگتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو ہمارے اوپر بڑی ذلت اور رسوائی آ گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم بیٹیاں الاٹ کر رہے ہو، یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور تمہیں چاہیے بیٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے؟ اور وہ دیکھ رہے تھے؟ خبردار، وہ اپنی سخن تراشی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے،
اور بلا شبہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ تم اپنی کتاب ہی پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے اللہ اور جنوں میں رشتہ داری قائم کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اب پہلے تو انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے دیا، اب جنات کو اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار کہہ دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین عرب، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور انہوں نے اللہ آیت نمبر 158 سے 163 میں کیا ہے؟ جنات کا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ اور جنوں میں رشتہ داری قائم کی ہے، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ تبھی تو سورۃ الرحمن آئی ہے، اور سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اے جن و انسان کی جماعت، نکل بھاگو، عذاب سے بچنے کے لیے تم بھاگ نہیں سکتے اس دنیا کے اندر سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میری کون کون سی طاقتوں کو، میرے کون کون سے پاورز کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے خاص بندے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، الا عباد اللہ المخلصین، کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما۔ آیت نمبر ہے 161، سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو، تم سب اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو دوزخ میں جانے والے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے۔ فرشتے جو ہیں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے جو ہے نا ان کو بھی اپنا اپنا مقام اور مرتبہ پتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم کو اپنا ایک ایک کو مقام اور مرتبہ پتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ذو القوۃ المتین، سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ کچھ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، کچھ اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، کچھ بارش کے فرشتے بنا دیے، کچھ ہوائیں چلانے والے فرشتے بنا دیے، کچھ بادلوں کو چلانے والے فرشتے بنا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کہہ رہے ہمیں اپنے مقام اور مرتبے معلوم ہیں، اور ہم صف باندھے ہی رہتے ہیں، اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کی کوئی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے۔ پھر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، سو ان کو جلد معلوم ہو جائے گا، اور ہمارا وعدہ اپنے خاص بندوں یعنی رسولوں سے ہو چکا ہے کہ وہ غالب کیے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبیوں سے وعدے پورے کیے، پوری امتوں کو برباد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اپنے نبیوں کو بچا لیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کافروں کو، ساری فضول باتیں کرنے والوں کو ختم کر دیں گے، اور اپنے مومن بندوں کو غالب کریں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مومنین بندوں میں بنائے، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، اللہ فرما رہا ہے۔ تو ایک وقت تک آپ ان کا خیال نہ کیجئے، اور ان کو دیکھتے رہنے دیجئے، وہ بھی جلد ہی دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ پھر جب وہ عذاب ان کے میدان میں آ کر اترے گا تو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا۔ آپ دیکھیے اس وقت پسینے کی حالت میں پسینے بہ رہے ہیں میرے، اور ہم بول رہے ہیں اس وقت، مگر کیا ہو رہا ہے؟ سانس گھٹ رہا ہے، سانس دم اندر ہمارا تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو جہنم ہے نا اس میں سے تو نکل بھی نہیں سکتے، جب اس میں سے نکلو گے فرشتے واپس کھینچ کے تمہیں اس میں ڈال دیں گے۔ یہاں تو ہم دروازہ بھی کھلوا سکتے ہیں، یہاں تو ہم باہر بھی نکل سکتے ہیں، ہوا بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک وقت تک آپ ان کا خیال نہ کیجئے اور دیکھتے رہیے
وہ بھی جلد دیکھ لیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں انہوں نے سننا, انہوں نے بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 167 سے 170 میں کہہ رہا ہے مشرکین مکہ کے لیے وعید ہے کہ تم جن باتوں کو جھٹلا رہے ہو جب وہ دن آ جائے گا تو پھر کوئی تمہاری مدد نہیں ہوگی. آیت 171 سے 173 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے رسول ہی غالب رہیں گے. آیت 174 سے 179 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی جا رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے پریشان نہ ہو, غم نہ کریں, سب چیز اللہ کی طرف سے ہے, یہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے انک میت و انہم میتون, آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی انتقال کرنا ہے. آخری آیات آ رہی ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے, پاک ہے اس سے جو یہ بتاتے ہیں, اور سلام ہو رسولوں پر, اور ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سے, اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کتنے انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سلامتی بھیجی ہے. سب سے پہلے دنیا میں جو سلام ملا وہ کسے ملا؟ سلام علی نوح فی العالمین. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا سلام کس پہ بھیجا؟ سلام علی ابراہیم. تیسرا سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں, سلام علی موسیٰ و ہارون. چوتھا سلام سلام علی الیاسین. پانچواں سلام اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام پر بھیج رہے ہیں, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, کہ میرے تمام نبیوں کے اوپر سلامتی ہو. 1,24,000 انبیاء کرام پر سلامتی بھیج رہا ہے اللہ پاک, اور مجھ پر اور آپ پر اللہ سلامتی کب بھیجتا ہے؟ جو سورۃ الیاسین میں ہم نے پڑھا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیا سورج اور چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پرابلم ہے دنیا میں؟ صحابہ نے کہا نہیں. فرمایا ایسے ہی اللہ کو تم جب دیکھو گے تو ایسے ہی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے. اللہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت دے, ہمارے اندر وہ جذبہ دے کہ ہم آج جو دنیا میں احسان کے درجے پہ نہیں آ سکتے, ہم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, اللہ ہمارے آنکھوں کے اس پردے کو وہاں پر اٹھا دے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے. اور جب ہم اللہ کا دیدار کریں گے تو اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم, تم سب پر سلامتی ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہہ دو میری امت سے افشاء السلام بینکم, آپس میں سلام کو رواج دو. اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جاؤ پھر السلام علیکم کہو. ہمیں جامعہ میں تربیت دی گئی تھی کہ جب تم کسی کے بچے کے سامنے سے گزرو یا بڑے کے سامنے سے گزرو یا کمرے کے دروازے میں آؤ تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہو. تو جو بچپنے کی تربیتیں دی گئی ہیں, کیا وہی تربیتیں جو ہیں وہ ہم اب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اگر ہم نہیں دے رہے تو ہمیں دینی ہے اپنے بچوں کو. آپ دیکھیے کوارنٹائن کی وجہ سے اس وقت جو میرا جامعہ ہے جہاں میں نے پڑھا ہے, آج وہاں پر ویرانی کر دی, اور آج وہاں پر ایسی ویرانی کر دی کہ وہاں سے اچھے خاصے 500-600 لوگ جو رہنے والے تھے ان کو ان کے گھروں پہ بھیج دیا گیا اور کہہ دیا گیا آپ یہ نہیں پڑھیں گے مدرسے میں جامعہ میں. تو آپ سوچئے کہ یہ جو دجالی فتنہ ہے یہ ہمیں اللہ کے گھروں سے نکال کر ہمیں اپنے گھروں میں بٹھا رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھی یہ بات, اسی لیے اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, کہ وہ لوگ ان کے گھر اللہ کے نزدیک بہت بہترین ہیں, ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے ہیں, جن کے اندر نماز اور روزہ اور قرآن کیا جا رہا ہے.
جن گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، دنیاوی کام کرتے کرتے اگر اللہ کی آواز آ جاتی ہے اذان کی، تو اذان کی اوپر لبیک کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو فرمایا، حضور نے قبرستان نہ بناؤ. تو اپنے گھروں کے اندر، آپ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا دین سیکھیں، سمجھائیں، سکھائیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے قبول کرے کہ جو ویرانی کا باعث بنا ہے میرے جامعہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ سے ویسے ہی آباد کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور ہمارے جامعہ کی ایک ایک بچی کو قبول فرمائے، تاکہ ہم ان رونقوں کو دوبارہ سے بحال کر سکیں اور جان جی کو یہ سکون اور خوشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرمائے کہ اللہ کا کام. کیسی پیاری خاتون ہے وہ. میں نے پوچھا جان جی اب کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی بیٹے میں چلی بھی جاؤں گی نا تو اللہ ہے، میرا کام چلے گا، اور یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ایمان کا لیول دیکھیے، ایمان کا لیول دیکھیے. میرے حضرت صاحب کا جب انتقال ہوا تو وہ انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میری جگہ جو آئے گا وہ اس کام کو چلائے گا، کیونکہ میرا سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ چلے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہی سلسلہ کیا تھا؟ وہ قرآن سیکھنے کا تھا اور سکھانے کا تھا، وہ قرآن پڑھنے کا تھا اور پڑھانے کا تھا، وہ لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا تھا، وہ سلسلہ دعاؤں کا تھا کہ وہ کہتے تھے میری ڈیوٹی اللہ نے ایسی لگائی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. وہ کیا ڈیوٹی تھی؟ وہ دعا کی ڈیوٹی تھی. جو دعائیں وہ کر کے گئے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اور ابھی تک اس وقت تک جب تک وہ زندہ تھے نہیں قبول ہوئی، وہ دعائیں آسمان پر بادلوں کی طرح اللہ کے پاس محفوظ ہیں. جب جب ان دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت آئے گا وہ دعائیں اتر کے وہ قبول کر دی جائیں گی. اگر اس میں شک ہو آپ کو تو یاد رکھیے قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ ہمیں ایک ایسی نیک صالح اولاد دینا جو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائے، ان کو تزکیہ کرے، ان کو کتاب کا علم حکمت دے. وہ دعا کہاں گئی؟ وہ دعا آسمانوں پہ رہی، اور جب وقت آیا 2000 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ دعا قبول ہو گئی. تو کیا میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک ڈیوائن میٹرکس ہے، ایک اللہ کا قانون ہے جو چل رہا ہے، جو میرے اور آپ سے غیب میں ہے، مگر وہ میرے اور آپ کے ساتھ چل رہا ہے. ہمارے دل کی بہت سی خواہشیں ہیں، وہ دل کے بہت سے ارمان ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے. تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمیں طاقت دے، اللہ ہمیں جذبہ دے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام نے وہ لیگیسی اٹھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لے کے گئے کیا؟ بلغوا انی ولو آیا، تم جو مجھ سے ایک آیت بھی سیکھ لو اسے آگے پہنچا دینا. تو جو لوگ میرا درس سن رہے ہیں، لیکچر سن رہے ہیں، ان کو ایک بات یہ پتا ہونی چاہیے کہ آپ کو بتانے کے لیے، کسی کو سکھانے کے لیے عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک لائن بھی سیکھیں، بلغوا انی ولو آیا، حضور کے الفاظ ہیں، بتا دو، سکھا دو وہ ایک آیت بھی جو تم نے سیکھی ہے اور جس پہ تم عمل کرتی ہو. تو آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.